आइए बाइबल मुकद्दस में से मेरे साथ निकालिए मरकज़ की इंजील, उसका पहला बाब और उसकी पहली 13 आयात हम अपनी रहनुमाई और तरबियत के लिए कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। यीशु मसीह इब्ने खुदा की खुशखबरी का शुरू, जैसा यशायाह नबी की किताब में लिखा है कि देख मैं अपना पैगंबर तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरी राह तैयार करेगा। बियाबान में पुकारने वाले की आवाज आती है कि खुदावंद की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। यूहन्ना आया और बियाबान में बपतिस्मा देता और गुनाहों की माफी के लिए तौबा के बपतिस्मा की मनाती करता था। और यहूदिया के मुल्क के सब लोग और यरूशलेम के सब रहने वाले निकल कर उसके पास गए और उन्होंने अपने गुनाहों का इकरार करके दरियाई यरदन में उससे बपतिस्मा लिया। और यूहन्ना ऊंट के बालों का लिबास पहने और चमड़े का पटका अपनी कमर से बांधे रहता और टिड्डियां और जंगली शहद खाता था और ये मनादी करता था कि मेरे बाद वो शख्स आने वाला है जो मुझसे जोरावर है। मैं इस लायक नहीं कि झुककर उसकी जूतियों का तस्मा खोलूं। मैंने तो तुमको पानी से बपतिस्मा दिया, मगर वो तुमको रूह कुद्स से बपतिस्मा देगा। और उन दिनों ऐसा हुआ कि यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। और जब वो पानी से निकलकर ऊपर आया तो फिलफौर उसने आसमान को फटते और रूह को कबूतर की मानद अपने ऊपर उतरते देखा। और आसमान से आवाज आई कि तू मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं खुश हूँ। और फिलफौर रूह ने उसे बियाबान में भेज दिया और बियाबान में 40 दिन तक शैतान से आजमाया गया और जंगली जानवरों के साथ रहा। क्या और फरिश्ते उसकी खिदमत करते रहे। सब कहिए आमीन। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। आज हम मरकज़ की इंजील का मुतालिया करना शुरू करेंगे और आज एक नई सीरीज का आगाज करेंगे। हालेलुया। कौन कौन मरकज़ की इंजील को सीखना चाहता है? दोनों हाथ उठाएं जरा, दोनों हाथ। जब मैंने संडे सर्विस का ये फ्लायर बनाया और इसको अज़र ने इसको जो है पूरा डिजाइन किया, तो इसमें बहुत सारे सवालात हैं जो आज हम सीखेंगे। पहला है कि मरकज़ कौन था, दूसरा है क्या मरकज़ खुदावंद यीशु मसीह के 12 शागिर्दों में से एक है, तीसरा सवाल है मरकज़ की इंजील का पस मंजर क्या है, चौथा सवाल है मरकज़ की इंजील कब लिखी गई, पांचवा सवाल है सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स क्या है, और सातवां सवाल है क्या मरकज़ की इंजील बाकी तमाम अनाजील से पहले लिखी गई, आठवां सवाल है मरकज़ की इंजील लिखने का क्या मकसद है, नौवां सवाल है मरकज़ की इंजील के साइमीन कौन है, यानी कि ऑडियंस कौन है, और 10वां सवाल है मरकज़ की इंजील खुदावंद यीशु मसीह को बतौर क्या पेश करती है, यानी कि क्या टाइटल देती है। तो आए खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ेंगे। मैंने जब इस पोस्टर को, इस फ्लायर को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर लगाया तो बहुत सारी फोन कॉल्स आई, बहुत सारे मैसेजेस आए और उन्होंने कहा भाई साहब आप बहुत अच्छे तरीके से सिखा रहे हैं। लाहौर से एक पास्टर थे, वो कह रहे मुझे ये नोट्स चाहिए। मैंने उनको कहा कि हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसको हम अपने YouTube चैनल पर लगाएंगे और आप इसको बाद में देख सकते हैं और डिटेल से जान सकते हैं। आमीन। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से हलाक हुए जाते हैं। लिखा है रूह इल्म से खाली न रहे, मसीह को जानना बहुत जरूरी है। आए खुदावंद के कलाम में से देखते हैं। और जब हम मरकज़ की इंजील का मुतालिया कर रहे हैं, we will see the idea Mark write this gospel। और आपको पता है हमारे पास कितनी इंजील है? 4 इंजील। ऐसे करें, कितनी है जी? 4। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, मत्ती की इंजील, गॉस्पेल ऑफ मार्क, मरकज़ की इंजील, गॉस्पेल ऑफ लूक,
लूका की अंजील, गॉस्पेल ऑफ जॉन यूहन्ना की अंजील। और मत्ती यीशु मसीह का एक शागिर्द था। He was a witness. He saw so many things Jesus Christ doing. उसको इस बात का पता था, वो इस बात का गवाह था कि खुदावंद यीशु मसीह क्या कर रहा है, और इन तमाम वाक़यात को उसने अपनी अंजील में लिखा। But when we are going to start book of Mark, so we have to understand the Mark is not the direct disciple of Jesus Christ. हमें इस बात को जानने की जरूरत है। लिख लीजिए पहला सवाल का जवाब, मरकस जो है क्या वो यीशु मसीह के शागिर्द था? नो, वो यीशु मसीह का जो है डायरेक्ट शागिर्दों में से शागिर्द नहीं था। वो यीशु मसीह के 12 शागिर्दों में से एक नहीं था। मेरे अजीजों, his full name is John Mark. उसका पूरा नाम क्या है? यूहन्ना मरकस है। लिखें, मरकस का पूरा नाम है यूहन्ना मरकस। और first we have to know the author, we have to understand why he is writing the gospel. पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि उसने ये गॉस्पेल जो है, इस अंजील का लिखने का क्या मकसद है। और आइए जरा मेरे साथ निकालें रसूलों के अमाल और उसका 12वां बाब और उसकी 12वीं आयत। और ये वो वाक़या है जब पतरस कैद में है और खुदावंद के फरिश्ते के जरिए से उसको कैद में से निकाला गया, जेल में से निकाला गया। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 12 वर्स 12, रसूलों के अमाल उसका 12वां बाब और उसकी 12वीं आयत। और यहाँ पर हम देखेंगे कि जो मरकस है उसका पूरा नाम क्या है। और अगर हम चंद आयत ऊपर से 12वें बाब की पढ़े तो वहाँ हमें पता चलता है कि पतरस कैद में है और रात को खुदा मौजज़ाती तौर पर फरिश्ता को भेजता है, एंजल को भेजता है, और वो उसको ऐसा लगता है जैसे वो रोया देख रहा है। बेड़ियां खुल गई, दरवाजे खुल गए और पतरस जो है वो बाहर आता है। और अगर हम यहाँ पर देखें, जरा आए मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से देखें, रसूलों के अमाल 12वां बाब और उसकी 11वीं आयत से हम देखेंगे। और पतरस ने होश में आकर कहा कि अब मैंने सच जान लिया कि खुदावंद ने अपना फरिश्ता भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदी कौम की सारी उम्मीदें तोड़ दी। और इस पर गौर करके उस यूहन्ना की मां मरियम के घर आया जो मरकस कहलाता है। वहां बहुत से आदमी जमा होकर दुआ कर रहे थे। आमीन। तो यहाँ पर हमें समझ आती है कि यूहन्ना मरकस जो है इसका पूरा नाम है। मरकस की अंजील लिखने वाले का पूरा नाम क्या है जी? बोले क्या नाम है? क्या नाम है जी? यूहन्ना मरकस, जॉन मार्क। और उसकी मामा का नाम क्या है? हाँ जी, क्या नाम है उसकी मामा का जी? मरियम। और मेरे अजीजों, जब पतरस पकड़ा गया तो बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि सारी कलीसिया दुआ में ठहरी थी। हालेलुया। वो अफरा-तफरी में नहीं थी। वो कलीसिया जानती थी कि खुदा ही जो है वो पतरस को इस कैद से निकालने की कुदरत रखता है। अब यहाँ पर एक और बात देखेंगे कि यूहन्ना मरकस जो है वो पतरस का साथी है। लिख लीजिए, यूहन्ना मरकस जो क्या है वो पतरस का साथी है, कंपेनियन है। यूहन्ना मरकस और पतरस एक कंपेनियन के तौर पर मिनिस्ट्री करते थे। आमीन। मैं मिसाल देना चाहता, जैसे आपकी भाई जरा खड़े हो, जैसे ये वर्शिप करते हैं तो ये एक नहीं है, ये दो नहीं है, ये तीन नहीं है, बल्कि चौथे इनके साथ म्यूजिशियन है। इसी तरह से जब हम मिनिस्ट्री के लिए जाते हैं
ہم اکیلے نہیں بلکہ ٹیم کی صورت میں جاتے ہیں. آمین. تو بائبل مقدس میں بھی لکھا ہے کہ ایک سے بہتر دو، ایک سے بہتر دو. اگر ایک کمزور ہوگا تو دوسرا اسے کیا کرے گا؟ اٹھا کھڑا کرے گا. اور خداوند یسوع مسیح نے بھی جب منسٹری کے لیے، خدمت کے لیے شاگردوں کو بھیجا تو دو دو کر کے کیا کیا؟ ان کو بھیجا. ہاللیلویا. تھینک یو. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں so whatever he is writing, he is getting all the information from the Peter. جو کچھ بھی وہ یہاں پر مرکز کی انجیل میں لکھ رہا ہے تو ہمیں ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ مرکز کی، کیونکہ وہ یسوع مسیح کا ڈائریکٹ شاگردوں میں سے نہیں ہے، یسوع مسیح کے 12 شاگردوں میں سے شامل نہیں ہے، 12 رسولوں میں شامل نہیں ہے، تو اس نے یہ ساری انفارمیشن کہاں سے لی؟ اس نے یہ انفارمیشن جو ہے وہ پطرس سے لی. اور آپ کو میں یہ بتانا بھی چاہتا ہوں، یہ لکھ سکتے ہیں، پطرس جو ہے یسوع مسیح کے 12 شاگردوں میں سب سے بڑا شاگرد تھا عمر کے لحاظ سے، اور یہ شادی شدہ بھی تھا. پطرس کیا تھا جی؟ شادی شدہ بھی تھا، کیونکہ بائبل بتاتی ہے کہ پطرس کی سانس کو جب تب تھی، یعنی کہ جب اس کو بخار تھا تو خدا یسوع مسیح نے کیا کیا جی؟ اس کے لیے دعا کی اور اس کی تب کیا ہے؟ جاتی رہی. ہاللیلویا. اب ہم دوسرا تیموتھیوس اس کا 3 باب اس کی 16ویں آیت کو ذرا دیکھیں گے. دوسرا تیموتھیوس اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت لکھا ہے، ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے. آمین. تو اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے؟ So we knew that John Mark, when he is writing the gospel, he was inspired with the Holy Spirit. وہ اس نے اس انجیل کو روح القدس کی رہنمائی میں لکھا. ہاللیلویا. یہ جتنا بھی کلام لکھا گیا ہے، یہ جو 66 بکس ہے، لکھ لیجئے، بائبل مقدس کی جو 66 کتابیں ہیں وہ خدا کے پاک روح کی رہنمائی میں لکھی گئی. اور اس کے 40 آتھر ہیں، اس کے 40 لکھاری ہیں جنہوں نے بائبل مقدس کو لکھا ہے. لیکن بائی دی گریس آف گاڈ، خدا کے فضل سے اس میں کہیں بھی کنٹرڈکشن ہمیں نظر نہیں آتی، کہیں بھی ہمیں تضاد نظر نہیں آتا، کہیں بھی یہ بات نہیں ہے جو یوحنا نے لکھا اس میں مرکز نے اسے اس کی کنٹرڈکشن کی ہے، یعنی کہ اس کو کہا کہ تو نے غلط لکھا ہے، میں نے صحیح لکھا ہے. بلکہ یہ چاروں گاسپلز جو ہے یہ ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ اس کو انکریج کرتی ہے، ایک دوسرے کو جو ہے وہ بڑھاتی ہے اور بتاتی ہے کہ یسوع مسیح کون تھے اور کیا تھے. اب پطرس 12 شاگردوں میں سے ایک ہے اور یوحنا پطرس جو ہے یہ ایک کمپینین کے طور پر خدمت کر رہے ہیں. تو مرکز کی انجیل چاروں اناجیل میں یہ بھی لکھ لیجئے. اگلا سوال کا جواب، میں نے سوال ایک اور لکھا تھا اس میں کہ کیا جو مرکز کی انجیل ہے وہ چاروں اناجیل میں سب سے پہلے لکھی گئی؟ یس. ہاں، مرکز کی انجیل جو ہے یہ چاروں اناجیل سے پہلے لکھی گئی، لیکن ترتیب کے لحاظ سے متی کی انجیل کیا ہے؟ پہلے آتی ہے. اور تو پھر اس کی تاریخ کیا ہے؟ اس کو کب لکھا گیا؟ اس کا جواب لکھیں. مرکز کی انجیل 65 سے 70 عیسوی میں لکھی گئی. 65 سے 70 عیسوی میں لکھی گئی، AD میں. آمین. اور اب آگے سوال تھا what is synoptic gospels؟ اس کے سپیلنگ ہے SYNOPTIC. سنوپٹک کا مطلب کیا ہے؟ سنوپٹک کا مطلب ہے ایک طرح سے دکھنے والی. سنوپٹک کا مطلب کیا ہے؟ ایک طرح سے دکھنے والی. اور گاسپلز کا مطلب ہے اناجیل، یعنی کہ ایک طرح سے دکھنے والی اناجیل. وہ کون کون سی ہے؟ لکھ لیجئے. متی کی انجیل، مرکز کی انجیل،
اور لوکا کی انجیل. اگر ہم ان تینوں اناجیل کو دیکھتے ہیں تو ان تینوں اناجیل میں ہمیں واقعات ایک جیسے نظر آتے ہیں. اس لیے ان تین اناجیل کو سنوپٹک گاسپلز کہا جاتا ہے. اور یوحنا کی انجیل جو ہے اس میں واقعات جو ہے اور اس میں جو یسوع مسیح کی منسٹری جو ہے وہ فرق دکھائی گئی ہے. اور اب ہم دیکھیں گے کہ اس کا پرپس اور اس کا آڈینس کون تھے. مرکز کی انجیل جو ہے یہ رومی لوگوں کے لیے لکھی گئی. لیکن مرکز کی انجیل کے جو آڈینس تھے وہ تھے رومی اور غیر یہودی. اور اس کا مقصد تھا ان کے ایمان کو مضبوط کیا جائے. ان کے ایمان کو کیا کیا جائے جی؟ مضبوط کیا جائے. اور اس انجیل میں مرکز یسوع مسیح کو بطور کیا پیش کرتا ہے؟ یہ بھی میں نے سوال ایک لکھا تھا. یسوع مسیح کو بطور وہ خدا کے بیٹے کے طور پر پیش کرتا ہے. خدا کے بیٹے کے طور پر مرکز کیا کرتا ہے جی؟ یسوع مسیح کو خدا کے بیٹے کے طور پر پیش کرتا ہے. اگر ہم مرکز کی انجیل کو دیکھیں تو پہلی آیت میں کیا لکھا ہے؟ یسوع مسیح ابن خدا. کیا لکھا ہے؟ یسوع مسیح جیسس کرائسٹ the son of God. اور میرے عزیزوں اگر مرکز کی انجیل کو دیکھیں تو اس نے جینیالوجی کو، نسب نامے کو اپنی انجیل کا حصہ نہیں بنایا. اگر ہم بائبل مقدس میں دیکھیں تو متی کی انجیل لکھنے والے نے جب متی کی انجیل کا آغاز کیا تو اس نے کیا لکھا؟ یسوع مسیح کا نسب نامہ. آمین. اور اس نے پوری ڈیٹیل لکھی. اور اب ہم آگے بڑھیں گے. اگر اعمال کی کتاب کو دیکھیں تو مرکز کون ہے؟ بائبل مقدس میں ہمیں بتایا گیا ہے مرکز جو ہے وہ برناباس کا رشتہ دار ہے. برناباس یہ بھی یسوع مسیح کے شاگردوں یعنی کہ ڈائریکٹ شاگرد تو نہیں ہے لیکن یہ بھی ایماندار تھا اور اس نے بھی نئے عہد نامہ میں پالوس کے ساتھ مل کر خدمت کی ہے. اور یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جو مرکز ہے اس کا مطلب ہے اس نے پطرس کے ساتھ مل کر خدمت کی، اس نے برناباس کے ساتھ مل کر خدمت کی اور اسی طرح سے اس نے مختلف خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کے ساتھ مل کر یہ خدمت کی ہے. اور اگر ہم مرکز کی انجیل کو دیکھیں تو وہ یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا بتاتا ہے. مرکز کیا کہتا ہے؟ یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا. یہ ایک ٹائٹل ہے، یہ ایک لقب ہے. یسوع مسیح کو سن آف گاڈ بھی کہا گیا ہے اور سن آف مین بھی کہا گیا ہے. سن آف گاڈ کیا ہے جی؟ ابن خدا. اور سن آف مین کیا ہے؟ ابن آدم. آمین. آگے ہم ذرا بڑھیں گے تو مرکز کی انجیل کی طرف ہم آگے بڑھیں گے اور اس کی پہلی آیت میں کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے یسوع مسیح ابن خدا کی خوشخبری کا شروع. یعنی کہ یہ گوسپل کس کی ہے جی؟ یسوع مسیح کی ہے. آمین. یہ انجیل مرکز نے لکھی ہے لیکن یہ کس کے لیے لکھی گئی ہے؟ یسوع مسیح کے لیے. آمین. اور مرکز اس میں یسوع مسیح کو ابن خدا کا یہ ٹائٹل دیتا ہے، لقب دیتا ہے اور وہ انسان بن کر زمین پہ آئے. یسوع مسیح کیا بن کر آئے جی؟ انسان بن کر زمین پر آئے. اور یہاں پر خوشخبری کیا ہے؟ خوشخبری کا گاسپل کا کیا مطلب ہے؟ گاسپل آف جیسس کرائسٹ. یعنی کہ خوشخبری کی بنیاد کیا ہے؟ نجات ہے. یعنی کہ نجات کا پیغام مرکز کی انجیل میں دیا گیا ہے. ہاللیلویا. گناہوں کی معافی کا یہ پیغام جو کہ خدا کا بیٹا لے کر آیا ہے. اور
یہ پیغام کس طرح سے گناہوں سے معافی ہمیں مل سکتی ہے جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں. دوسری آیت میں کیا لکھا ہے؟ دوسری آیت میں لکھا ہے, آئے ذرا میرے ساتھ نکالے, لکھا ہے دیکھو میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیری راہ تیار کرے گا. جو کیا کرے گا؟ تیری راہ تیار کرے گا. اور یہ آیت جو ہے مرکز نے یسایہ نبی کی کتاب میں سے لی ہے, یسایہ نبی کے صحیفے میں. آیت کا ریفرنس بھی لکھ لیں, یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 40واں باب اور اس کی 30ویں آیت. یسایہ 40واں باب اور اس کی 30ویں آیت. پکارنے والے کی آواز, بیابان میں خداوند کی راہ تیار کرو, صحرا میں ہمارے خداوند کے لیے شاہراہ ہموار کرو. آمین. یہ کس نے بولے تھے الفاظ؟ بیابان میں پکارنے والے کی آواز کس نے بولے تھے؟ ہاں جی, ہاں جی, کس نے بولے تھے؟ یوحنا. کون تھا؟ کون سے یوحنا؟ یوحنا بپتسمہ دینے والا, جان دی بیپٹسٹ. اور آئے ذرا ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں, ملاکی اس کا 3واں باب اور اس کی پہلی آیت. اور یہاں پر لکھا ہے دیکھو میں اپنے رسول کو بھیجوں گا اور وہ میرے آگے راہ درست کرے گا. آمین. وہ کیا کرے گا؟ میرے آگے راہ درست کرے گا. اور ہم جانتے ہیں کہ یہاں پر یوحنا بپتسمہ دینے والے کی بات کی جا رہی ہے جو راہ تیار کرنے والا ہے. اور اگر ہم مرکز کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 30ویں آیت ذرا دیکھیں, پہلا باب اور اس کی 30ویں آیت. اور یہاں پر بھی لکھا ہے بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو اور اس کے راستے سیدھے بناؤ. اس کے راستے کیا کرو جی؟ سیدھے بناؤ. ایسا لگتا ہے جیسے کوئی سیول کنٹریکٹر آ رہا ہے, کچھ تعمیراتی کام کرنا چاہتا ہے, کچھ کنسٹرکشن کا کام کرنا چاہتا ہے, کچھ ریپیئر کا کام کرنا چاہتا ہے. لیکن میرے عزیزو غور سے سن لیجئے, یہ الفاظ جو یوحنا بپتسمہ دینے والے نے بولے ہیں یہ 600 سال 700 سال اور 800 سال پہلے ملاکی کی کتاب میں لکھے گئے ہیں. ہاللیلویا. یہ اسی طرح سے یسایہ نبی کے صحیفہ میں لکھے گئے ہیں. اور میرے عزیزو جب مرکز کی انجیل کو شروع کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ راہ تیار کرنے والا بھیج رہا ہے. اور وہ کیسے راہ کو تیار کرے گا؟ اگر ہم چوتھی آیت کو دیکھیں کس طرح سے وہ راہ تیار کرے گا. لکھا ہے یوحنا آیا اور بپتسمہ دیتا اور گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے بپتسمے کی منادی کرتا تھا. آمین. کس طرح سے وہ راہ تیار کر رہا ہے؟ بپتسمہ دیتا ہے گناہوں کی معافی کے لیے, توبہ کی بپتسمے. شروع کی آیات میں کیا بتاتا ہے؟ وہ راہ تیار کرنے والا ہے. وہ کیا کرنے والا ہے جی؟ اب ہم دیکھیں گے کس طرح سے وہ بپتسمہ دے گا. بپتسمہ کیا ہے؟ آج ہم اس پر بھی غور کریں گے. یہ بڑا اہم سوال ہے, اس کو لکھیں. یوحنا کے بپتسمے اور آج کے بپتسمے میں کیا فرق ہے؟ یوحنا کے بپتسمے اور آج جو ہم ایماندار لیتے ہیں وہ باپ بیٹے روح القدس کے نام سے, ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ لکھ لیجئے. یہ دونوں باتیں بالکل الگ ہیں. یہ دونوں باتیں کیا جی؟ بالکل الگ ہیں. یوحنا کا بپتسمہ جو تھا وہ توبہ کا بپتسمہ تھا. کون سا جی؟ لکھیں. یوحنا کا بپتسمہ کون سا تھا؟ توبہ کا تھا, گناہوں کی اقرار کا تھا. اور وہ منادی کر رہا ہے, وہ توبہ کا بپتسمہ دے رہا ہے. اور ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے جب وہ توبہ کا بپتسمہ دے رہا ہے, جب لوگ اس کے پاس آ رہے ہیں اور وہ بپتسمہ دے رہا تھا. 5ویں آیت ذرا دیکھیں. 5ویں 7 آیات کو ہم دیکھتے جائیں گے. لکھا ہے اور یہودیہ کے ملک کے سب لوگ اور یروشلم کے سب رہنے والے نکل کر اس کے پاس آئے اور انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے دریائے یردن میں اس سے بپتسمہ لیا. آمین. جب لوگ بپتسمہ لے رہے ہیں, جب وہ راہ تیار کر رہا ہے تو
ان کو گناہوں کی معافی مل گئی کیا اس بپتسمے سے؟ اگر پاپوں کی شمع مل گئی ہے تو پھر یسوع مسیح کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ لکھیں ذرا، یہ سوال بڑا اہم ہے، یہ ایمانداروں کو جاننے کی ضرورت ہے۔ بھائی اگر آپ سے پوچھتا ہے کہ اگر یوحنا نے بپتسمہ دے دیا تھا اور لوگوں کو گناہوں کی معافی مل گئی تو پھر یسوع کا آنے کا کیا مطلب تھا؟ پھر یسوع کا آنے کا تو مطلب ختم ہو گیا، کیونکہ وہ تو ہمارے لیے نجات دہندہ بن کے آیا۔ اگر پاپوں کی شمع نہیں ملی تو ایک اور آگے سوال لکھیں، اگر یوحنا کے بپتسمے سے پاپوں کی شمع نہیں ملی تو پھر یوحنا کے بپتسمے دینے کا مطلب کیا تھا؟ کیوں یوحنا بپتسمہ دے رہا ہے؟ اب ذرا میری طرف اپنی آنکھیں کرے، ذرا میری طرف دیکھیں ذرا، کبھی آپ نے اس بارے میں سوچا ہے؟ یہ بڑے اہم سوال ہے، اور جب میں اس کو تیار کر رہا تھا تو میں بھی اس بات کو دیکھ رہا تھا کہ اگر واقعی یوحنا نے بپتسمہ دے دیا ہے تو پھر یسوع مسیح کے آنے کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے جی، لکھیں ذرا، وہ کیا تھا؟ راہ تیار کرنے والا تھا۔ یسایہ کہہ رہا ہے، ملاکی کہہ رہا ہے، وہ تیرے آگے اپنے رسول کو بھیجے گا تاکہ وہ تیری راہ تیار کرے۔ The king about to come، بادشاہ آ رہا ہے۔ اور اس بات کو بھی یاد رکھیے، یروشلم میں یا یہودی سماج میں جب یہ واقعہ ہو رہا ہے، جب بادشاہ آتا تھا تو اس کے آنے سے پہلے راہ تیار کی جاتی تھی تاکہ ہر ایک چیز ایک ترتیب میں ہو۔ یہاں پہ یوحنا کو بھیجا گیا تاکہ وہ راہ تیار کرے کہ اس کے لیے بادشاہوں کے بادشاہ کے لیے زوردار تالیاں بجائے۔ ہاللیلویا۔ یہ پلان آف گاڈ تھا کہ وہ اپنے بندہ کو بھیجے جس کے لیے پرانے عہد میں نبوت کی گئی ہے۔ پہلے اس بات کو سمجھنا ہے، جو بپتسمہ یوحنا دے رہا ہے اس میں پاپوں کی شمع نہیں مل رہی۔ لکھ لیں، لکھیں، یوحنا جو بپتسمہ دے رہا ہے اس میں پاپوں کی شمع نہیں ہے۔ یعنی کہ جب لوگ یوحنا سے بپتسمہ لے رہے ہیں، basically they are examining their heart, they can understand, they can see, they can recognize their sins in their life۔ اب اردو میں بتانا چاہتا ہوں، بنیادی طور پر جب وہ یوحنا سے بپتسمہ لے رہے ہیں وہ اپنے دل کو جانچ رہے ہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں، وہ دیکھ سکتے ہیں، وہ پہچان سکتے ہیں کہ ان کی زندگی میں گناہ ہے۔ ان کی زندگی میں کیا ہے جی؟ اب ذرا جھٹکی جی گل کرنا چاہنا، ذرا غور نہ، اگر ہم سے غلطی ہو جائے نا، ہم غلطی نہیں مانتے، ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ ہمارے معاشرے میں شروع سے یہ مسئلہ رہا ہے کہ وہ اس بات کو نہیں مانتے کہ وہ گناہگار ہے۔ چور چوری کر کے مانتا، اسی طرح سے گناہگار گناہ کر کر نہیں مانتا۔ یوحنا جب منادی کر رہا ہے تو وہ لوگوں کو صرف یہی بتانا چاہ رہا ہے، if you are sinner take baptism۔ یعنی اگر آپ کو اس بات کا احساس ہوا ہے تو کنفیشن کرنے کی ضرورت ہے، اس بات کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے کہ میں گناہگار ہوں۔ میں کیا ہوں جی؟ گناہگار ہوں۔ اور because the moment you realize that you are sinner, then you look for the remedy۔ کیونکہ جس لمحے، میں اردو میں بتانا چاہتا ہوں ساتھ ساتھ، جس لمحے آپ کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ آپ گناہگار ہیں تو آپ اس کا علاج تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہاللیلویا، سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہاں پر یوحنا کا منادی کرنا، یوحنا کا بپتسمہ دینا صرف ان کو ذہنی طور پر تیار کرنا تاکہ ان کو اس بات کا احساس ہو اور ان کو اس بات کی ضرورت محسوس ہو
کہ ہمیں چھٹکارے کی ضرورت ہے, ہمیں ڈیلیورنس کی ضرورت ہے, کیونکہ جس وقت یوحنا منسٹری کر رہا ہے یسوع مسیح بھی اس وقت دنیا میں تھے. اور آپ کو پتا ہے یوحنا یسوع سے بڑا تھا, پتا ہے کہ نہیں پتا؟ پتا ہے کہ نہیں پتا؟ ہیلو, کتنے ماہ بڑا تھا جی؟ اور یسوع اور یوحنا کا آپس میں رشتہ کیا تھا؟ خالہ زاد بھائی تھا. کیا تھا جی؟ خالہ زاد بھائی تھا. اور ابھی یسوع نے منسٹری کا آغاز نہیں کیا, لیکن اس بات کو جان لیجئے, لیکن یوحنا نے, کیونکہ اس نے یسوع کی رات یاد کرنی تھی, اس لیے اس نے جو ہے منسٹری کا آغاز کیا. اور یسوع کی منسٹری اور یوحنا کی منسٹری ساتھ ساتھ میں چلتی ہے. اور جیسے ہی یوحنا کی منسٹری ختم ہو گئی تو ساتھ ہی یسوع مسیح نے اپنی خدمت کا آغاز کیا. یہ بھی لکھیں, جیسے ہی رات یاد ہو گئی تو یوحنا کی منسٹری ختم اور یسوع کی منسٹری شروع. John is talking about the sickness of heart. مرکز پہلا باب 7ویں آیت ذرا دیکھیں. یہاں پر وہ کہتا ہے اور منادی کرتا تھا کہ میرے بعد وہ شخص آنے والا ہے جو مجھ سے زور آور ہے, میں اس لائق نہیں کہ جھک کر اس کی جوتیوں کا تسمہ کھول لوں. آمین. یوحنا یہاں پر یسوع مسیح کی بات کر رہا ہے. یہودی معاشرے میں غور سے سنیے, یہ لکھیں, یہ بیک گراؤنڈ کی بات کر رہا ہے, یہ پس منظر کی بات کر رہا ہے, یہ ہسٹوریکل بات کر رہا ہوں. یہودی معاشرے میں جب غلام ہوا کرتے تھے تو اس غلام کا چھوٹے سے بھی چھوٹا کام جو تھا وہ جوتیوں کا تسمہ کھولنا تھا. وہ کیا تھا؟ جوتیوں کا, جو مہمان آتے ہیں اس کی جوتیوں کا تسمہ کھولنا. لیکن یوحنا کیا کہتا ہے؟ میں تو اس لائق بھی نہیں ہوں کہ جو میرے بعد آتا ہے, جو مجھ سے زیادہ زور آور ہے, میں اس کی جوتیوں کا تسمہ کھولنے کے لائق بھی نہیں. کیا خوبصورت الفاظ وہ بول رہا ہے. اس میں ہم ہمبل, کائنڈ, ایک خاکساری اس کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں. اب اکثر لوگ پوچھتے ہیں, ذرا یہ بھی لکھ لیں, یہ بڑا اہم سوال ہے, یہ بڑی اہم بات ہے. اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ یوحنا جو ہے وہ اس طرح کے کپڑے کیوں پہنتا تھا. یہاں پر مرکز کیا بتا رہا ہے, ذرا دیکھیں. یوحنا کی انجیل اس کا پہلے باب کی 6 آیت میں لکھا ہے, یوحنا اونٹ کے بالوں کا لباس پہنے اور چمڑے کا پٹکا اپنی کمر سے باندھے رہتا اور ٹڈیاں اور جنگلی شہد کھاتا تھا. آمین. اب اس کا جواب آپ جاننا چاہتے ہیں؟ جاننا چاہتے ہیں کیوں وہ پہنتا تھا؟ ہیلو, جاننا چاہتے ہیں آپ؟ ذرا نکالیں. دوسرا سلاطین اور اس کا پہلا باب, اور دوسرا سلاطین اس کا پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت. لکھا ہے, انہوں نے اسے جواب دیا کہ وہ بہت بالوں والا آدمی تھا اور چمڑے کا کمر باندھ اپنی کمر پر کسے ہوئے تھا. آمین. اب یہاں پر جس شخص کی بات ہو رہی ہے وہ ایلیا کی ہے. وہ کس کی بات ہے جی؟ ایلیا جو ہے اس کے بارے میں لکھا ہے. اور ایلیا کا ایک روپ ہے مرکز جو یوحنا کے بارے میں بات کر رہا ہے. وہ بتا رہا ہے کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا جو ہے وہ خوب کس طرح سے کپڑے پہن رہے ہیں, اس کا لباس کیسے ہے, جیسے پرانے عہد نامے میں ایلیا پہنتا تھا. آمین. سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے چمڑے کے کپڑے کون پہنتا تھا پہلے جی, اور نئے عہد نامے میں کون پہن رہا ہے؟ یوحنا بپتسمہ دینے والا. پورا وہ نام بولنا ہے, یوحنا بپتسمہ دینے والا. اور اگر یوحنا کی انجیل کو دیکھیں تو پہلے باب میں یوحنا بپتسمہ دینے والا بپتسمہ دے رہا تھا اور اس سے پوچھا گیا تو کون ہے. آئے میرے ساتھ ذرا نکالیں یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 24ویں اور 25ویں آیت. یوحنا کی انجیل پہلا باب 24ویں اور 25ویں آیت.
اور لکھا ہے اور یہ فریسیوں کی طرف سے بھیجے گئے تھے. کچھ لوگ جو ہیں وہ فریسیوں کی طرف سے بھیجے گئے. انہوں نے اس سے یہ سوال کیا, یعنی کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے سے سوال کیا کہ اگر تو نہ مسیح ہے, نہ ایلیا, نہ نبی, تو پھر بپتسمہ کیوں دیتا ہے؟ آمین. انہوں نے کیوں ان دو لوگوں کے بارے میں بات کی؟ کیوں وہ ایلیا کا نام لے رہے تھے؟ کیوں لے رہے تھے جی نام ایلیا کا؟ اب آپ بتائیں مجھے. ہاں جی, ہاں ہاں ہاں. یوحنا کیا کرتا تھا جی؟ وہ چمڑے کے کپڑے پہنتا تھا. سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے پرانے عہد نامہ میں جو ان کے پاس اس وقت تو وہی یعنی کہ صحائف تھے. And this what John the Baptist done. He is preaching the people and he is preparing the people تاکہ یسوع مسیح آئے اور جو راہ تیار ہو رہی ہے وہ جنہوں نے جو اب اس بات کا احساس کر رہے ہیں کہ مجھے ایک سیویئر کی ضرورت ہے, خداوند یسوع مسیح ان کو روح القدس سے بھر دے. آمین. ایک اور بات سن لیجیے, لکھیں اس بات کو. جب یوحنا منسٹری کر رہا تھا تو یوحنا کے شاگرد تھے. یوحنا کے اس وقت کیا تھے جی؟ یوحنا بپتسمہ دینے والے کے فالوورز تھے. لیکن جب یسوع مسیح آئے ہیں تو یسوع مسیح کے کوئی بھی فالوور نہیں ہے. See the entry of Jesus Christ according to the Gospel of Mark. آئے ذرا دیکھیں مرکز کی انجیل اس کا پہلا باب 9ویں آیت, اور لکھا ہے ان دنوں ایسا ہوا کہ یسوع نے گلیل کے ناصرت سے آ کر یردن میں یوحنا سے بپتسمہ لیا. یوحنا سے کیا لیا جی؟ اور کہاں سے وہ آئے ہیں؟ گلیل کے ناصرت سے. گلیل کے, اب لوگ کہتے تھے لکھیں کہ ناصرت سے کوئی اچھی چیز نہیں نکل سکتی. ہاللیلویا. لیکن یسوع وہاں سے آئے ہیں. آمین. میرے عزیزو, 7ویں آیت میں کہتا ہوں مجھ سے زیادہ زور آور ہے. اور یہاں پر ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جب یسوع مسیح پانی سے باہر آئے تو فی الفور آسمان کھل گیا اور روح کبوتر کی مانند یسوع مسیح پر اترتا ہے. ہاللیلویا. آئے زوردار تالیاں بجائے اس بات کے لیے. اور یسوع کو اگر عبرانی زبان میں دیکھیں تو یشوع کہتے ہیں. یشوع کیا کہتے ہیں جی؟ یشوع. یشوع کا مطلب ہے چھٹکارا دینے والا. یشوع کا مطلب کیا ہے جی؟ اور یشوع کی کتاب بھی ہے, یعنی کہ جسے ہم یشوا کہتے ہیں. یشوا صحیح پروننسیشن نہیں ہے, یشوع ہے. آمین. کیا ہے جی؟ یشوع. اور یشوع کی کتاب اگر ہم دیکھیں, اور یشوع کا مطلب کیا ہے؟ چھٹکارا دینے والا. the one who delivers, جو رہائی دیتا ہے, جو مخلصی دیتا ہے. اور یشوا کی کتاب میں ایک چیز ہم دیکھتے ہیں, جب یشوا موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کو وعدے کی سرزمین پر لے جا رہا تھا تو ان کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج تھا. ادھر دیکھیں, جب ہم بھی خداوند کے ساتھ چلتے ہیں نا تو بڑے بڑے چیلنج کا سامنا مشکلات کا سامنا کرتے ہیں. تو موسیٰ کے سامنے بحر کلثم ہے, پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں, اور کیا ہوا ہے؟ موسیٰ نے لاٹھی بڑھائی اور خداوند نے پانی کو 2 حصوں میں کر دیا. اور یہاں پر بھی جب وہ عہد کے صندوق کو لے جا رہے ہیں تو پھر خدا نے یشوا کو منصوبہ دیا کہ تو 12 قبیلوں میں سے ایک ایک شخص کو لے, اور جب وہ عہد کے صندوق کو اور اپنے پاؤں کو پانی کی یردن کی ندی کے پانی کے اوپر رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ پانی 2 حصوں میں ہو جائے گا اور وہ زمین خشک ہو جائے گی. اب یہاں پر غور کریں کہ پہلی جنریشن نے, موسیٰ کے دور کی جنریشن نے, موسیٰ کے دور کی نسل نے بحر کلثم کو 2 حصے ہوتے ہوئے دیکھا, اور یشوا جب اس اسرائیل کو لیڈ کر رہا ہے
تو اس وقت کیا ہوا ہے؟ یردن ندی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی اور وہ یردن پار گئے چلے۔ یہ نئی نسل کے لیے ایک زبردست سائن تھا، نشان تھا۔ اور جب یوحنا بپتسمہ دینے والا اس چیز کو بول رہا ہے، جو میرے بعد آنے والا ہے وہ مجھ سے زور آور ہے اور میں اس کی جوتیوں کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں، اس وقت کیا ہوا؟ میرے عزیزوں، یشوا کے دور میں ندی پار کرنے کے لیے ندی 2 حصے ہو گئی ہے۔ موسیٰ کے دور میں بحر کلزم 2 حصے ہو گیا ہے، لیکن یسوع کے دور میں پانی 2 حصے نہیں ہوا بلکہ آسمان کھل گیا، آسمان 2 حصے ہو گیا۔ آئے زوردار تالیاں بجائیں اور لکھا ہے آسمان کھل گیا۔ اور میرے عزیزوں، یشوا کیا کر رہا ہے؟ بنی اسرائیل قوم کو وعدے کی سرزمین پر لے کر جا رہا ہے۔ لکھیں ذرا، یشوا لوگوں کو وعدے کی سرزمین پر لے کر جا رہا ہے، لیکن یسوع آیا ہے، وہ بھی ہمیں ایک جگہ پر لے کر جانے کے لیے آیا ہے۔ He has come to take us home۔ اس لیے یسوع مسیح نے کہا میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، جہاں میں ہوں وہاں تم ہوگے۔ اے زوردار تالیاں بجائیں خدا یسوع مسیح کے اس خوبصورت پلان کے لیے۔ آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں، جیسس جب یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا، اس وقت یسوع مسیح کے کوئی شاگرد نہیں تھے۔ یسوع مسیح کے کیا تھے؟ کوئی بھی شاگرد نہیں تھے۔ اور ہمارے سماج میں یہ بات مانی جاتی ہے، غور سے سنیے، کہ جس نے بپتسمہ لے لیا وہ سورگ کے لیے پکا ہو گیا۔ سورگ کسے کہتے ہیں؟ ہاں جی، جنت، پیراڈائز۔ کئی بار بپتسمہ اس لیے بھی دیا جاتا ہے نمبرز بڑھے، گنتی دے وچ آنا ہے، اسی انڈے لوگوں کو بپتسمہ دیتا اسپرچل پرائڈ کے لیے، اسپرچل روحانی فخر کے لیے۔ Baptism is just a reflection of inner change۔ بپتسمہ جو ہے ایک اندرونی بدلاؤ کو باہر ظاہر کرتا ہے۔ آمین۔ Baptism is a Greek word، baptizo، انگلش میں اس کو بیپٹزم کہا جاتا ہے، اور گریک میں اس کے لیے لفظ ہے بیپٹیزو۔ اور اگر ہم دیکھیں تو اسی لیے اردو زبان میں بھی اسے بپتسمہ کہا گیا، انگلش میں بیپٹزم کہا گیا، اور گریک لینگویج میں بیپٹیزو کہا گیا۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کسی چیز کو پانی میں ڈبو کر نکال لینا، اس کو بپتسمہ کہا جاتا ہے۔ اور بپتسمے کا مطلب یہ ہے کہ آپ وعدہ کرتے ہیں کہ میں اس بات کو مانتا ہوں کہ مجھے ایک نجات دہندہ کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ مجھے نجات دہندہ کی کیا ہے جی؟ ضرورت ہے۔ اور میرے عزیزوں، روح یسوع مسیح کو کہاں پر لے گیا؟ 13ویں آیت کے مطابق جنگل میں لے گیا ہے۔ جنگل is a place where God meet his people۔ خدا اپنے لوگوں سے ملتا ہے وہاں پر۔ بیابان میں خدا اپنے لوگوں سے ملتا ہے۔ کس کس کا ایمان ہے؟ آمین۔ جب ہم دکھ میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں، وہ ایک طرح کا جنگل ہی ہوتا ہے۔ آمین۔ اور جب ہم آنسو بہاتے ہیں، جب اس کے حضور گر گڑاتے ہیں، جب اس کے حضور التجا کرتے ہیں، تو خدا اپنے لوگوں سے کیا کرتا ہے؟ ملاقات کرتا ہے۔ اس کی بڑی مثال 40 سال بنی اسرائیل لوگ بیابان میں رہے، اور یہوہ خدا نے ان سے بات بھی کی، ان کے ساتھ بھی رہا اور ان کو مہیا بھی کیا۔ اور لکھا ہے خداوند نے ان کے لیے من برسایا، اور ان کے لیے خوراک کے لیے جو ہے بٹیر آسمان سے آئے۔ اور میرے عزیزوں، مرکز سے 13 آیت کے مطابق روح ان کو بیابان میں لے گیا۔ اگر مسیح پر ایمان نہیں لائیں تو آج آپ کو مسیح پر ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ یسوع کو پا لینے سے نجات ملے گی،
آپ کے لیے آج کا پیغام نجات کا پیغام ہے۔ سمجھ آئیے یسوع کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ یوحنا کے آنے کا مقصد لوگوں کو تیار کرنا، اور یسوع مسیح کے آنے کا مقصد جو لوگ تیار ہیں ان کو بچانا